खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं आपके ही पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर गुफ्तगू कर सकें, आपके साथ बहुत सारी बातें कर सकें और कुछ नया सीख सकें। और दुआ भी करते हैं कि खुदा करे कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हों और पॉजिटिव हों। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तालीमी गुफ्तगू होने वाली है। यकीनन हमने पहले भी बहुत ही खूबसूरत और जामे गुफ्तगू की है, मगर आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका भी ताल्लुक तालीम और तदरीस की शोबे से ही है और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, बहुत ही आला शख्सियत हैं, बहुत हम्बल हैं और खुदा से प्यार करने वाली और ख़ासकर बच्चों से प्यार करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं शुरू में ही इनका तारुफ करवाती चलूँ, फिर आप सबसे भी मिलवाऊंगी। सिस्टर का नाम समीना जरून है और इनका ताल्लुक जो है वो सादकाबाद रहीम यार खान से है और पिछले 17 साल से कराची में मुकीम है। और सिस्टर का ताल्लुक जो है वो दर्स व तदरीस के शोबे से है और सिस्टर की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उनमें से चंद का मैं जिक्र करूँगी, उसके बाद मैं चाहूँगी कि सिस्टर खुद अपने बारे में बताएं। सिस्टर ओ और ए लेवल्स की जो है वो टीचर भी हैं और ज़बरदस्त बात है इस्लाहकार भी हैं, 5 दरसी कुतुब की राइटर हैं और क्या ही खूबसूरत बात है कि बच्चों के लिए शायरी करती हैं और एक ज़बरदस्त नावल की राइटर भी हैं। बहुत सारी और भी खुसूसियात हैं, मगर उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि सिस्टर को थैंक यू करें। सिस्टर थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं क्योंकि इतने सारे काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, तो मैं खुदा की भी शुक्रगुजार हूँ और आपके साथ साथ आपकी फैमिली सपोर्ट की भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। जी शाहाना, आपका बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर मिरातुन्निसा की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम दोनों गुफ्तगू कर सकें। और खुदावंद का मैं बहुत शुक्र इसलिए भी अदा करना चाहती हूँ कि अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो तोड़ा मुझे मिला है उसको मैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि हम लोग जो नॉर्मल रूटीन में ख़वातीन होती हैं और स्पेशली वर्किंग वुमेन तो होती ही मसरूफ़ हैं क्योंकि वो 9 to 5 जॉब होती है और फिर घर जाके भी मसरूफियत घर की नौयत की बहुत ही ना ख़त्म होने वाली मैं समझती हूँ। आप भी समझती हैं इस बात को? जी मगर जो हाउस वाइफ होती है वो भी अक्सर हम उनके मुँह से सुन रहे होते हैं गिला कि टाइम नहीं मिलता, आप कहीं मुलाकात हो जाए उनसे तो वो यही कह रहे थे हमें टाइम नहीं मिलता। मगर नाज़रीन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सिस्टर जो है वो बेहतरीन हाउस वाइफ भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं और बहुत ज़बरदस्त मदर भी हैं। तो ये उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए इंस्पिरेशन है जो ये समझती हैं कि हम शायद घर को ही अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे काम कैसे करेंगे, या हम ये काम करते रहे हैं और मसरूफियत अब घर की हमारी बढ़ गई है तो अब हम इसको कैसे जो है वो टाइम दे सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी खुदा की बंदी हमारी सिस्टर यहाँ मौजूद हैं। आज हम सीखेंगे भी कि इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरह से पार्टीशंस किए और किस तरह से घर को भी टाइम दिया और किस तरह से हस्बैंड की भी खिदमत की और किस तरह से ये सारे काम किए। मगर उससे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आपके साथ प्रोग्राम का टॉपिक शेयर किया जाए। आज का जो टॉपिक है नाजरीन, मैं ये समझती हूँ कि हमने शायद इस पर कभी बात नहीं की। शायद मैंने ये वर्ड इसीलिए यूज़ किया है कि हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा हो और आपने वो प्रोग्राम देखा हो कि हम किस तरह से सोच सकते हैं, हमारे ख्याल कैसे होते हैं और ख्याल आखिर है क्या, ख्याल आखिर है क्या, इस बारे में आज हम सीखेंगे सिस्टर के साथ मिलकर। सिस्टर मैं चाहूँगी कि ये जो स्पेसिफिक लाइन है कि ख्याल क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें कि वाकई ख्याल है क्या। जी, तो आज हम एक ख्याल के हवाले से ही बात करेंगे। जैसे बाइबल में बारहा जिक्र किया है कि अपने ख्यालों को जांच, पस तू ख्याल कर और तुम ख्याल करो। तो बारहा इस ख्याल का जिक्र आया, तो हम इससे पहले कि हम ख्याल करें हम क्यों ना ये सोचें कि ख्याल क्या होता है और कैसे करें। तो बेसिकली जो लफ्ज़ ख्याल है वो मंबा है हमारी सोचों का, यानी जो एक हम किसी चीज़ को देखते हैं और फिर एक राय कायम करते हैं तो वो ख्याल है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी खिड़की खोली और सामने बहुत ज़्यादा बादल हैं
اور میں فوراً ایک تھاٹ، ایک خیال میرے ذہن میں پیدا ہوگا کہ اب تو بارش ہونے والی ہے، اور ابھی مجھے، اور اس کے ساتھ ہی پھر تھاٹس کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر مجھے اپنی مصروفیات اس کے حساب سے، کیا مجھے باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، مجھے کیا چیز سنبھالنی ہے، بارش ہوگی تو کیا ہوگی، تو ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو جو خیال ہے بنیادی طور پر وہ ایک ہماری سوچ کی رائے ہے جو ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. تو جو اپنے آپ سے بات ہوتی ہے، سیلف ٹاکنگ ہے، وہ خیال ہے. اور جو خیال کا منبع ہوتا ہے وہ ہماری تربیت، ہمارا ماحول، ہماری گفتگو، ہماری زبان جو ہم نے سیکھی ہے، ہمارا طریقہ بات کرنے کا، اور ہمارے امیجز جو ہمارے دماغ پر ہوتے ہیں، وہ ہمارے خیالات کا منبع ہے. کیونکہ دیکھیں ہم بغیر امیج کے تو سوچ ہی نہیں سکتے. بالکل. ہم جس بھی، جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ابھی کہوں سیب، تو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آئے گی، اس کا ذائقہ آئے گا، اس کا نام آئے گا. ہو سکتا ہے موجودہ حساب سے اس کی ریٹ لسٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے. صحیح ہے. اور اس کے بارے میں ملی سب کہانیاں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گی تارا شارہ بارہ، تو اس کا کوئی کانسیپٹ، کوئی امیج آپ کے ذہن میں نہیں ہے. تو بس یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے امیجز پر، ہمارے جو ذہن میں تصویریں ہوتی ہیں، ہماری جو الفاظ کی ووکیبلری ہوتی ہے، اس کے حساب سے ترتیب پاتے ہیں. زبردست. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کو جو یہ سوچتے ہوں گے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بارے میں زیادہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اسپیسیفک ہے کیا. ابھی جس طرح سے آپ نے بائبل کا ریفرنس دیا وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ خیال کر کہ تو کیا کر رہا ہے. بہت ساری ایسے ریفرنسز ہیں کہ خیال کر، خیال کیا کر، وہ ہم آگے بھی اور مزید سیکھیں گے. تو سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ خیال ہے کیا، تو یہ خیال بنتے کیسے ہیں، کس طرح سے یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، اگر نفسیات کے حوالے سے دیکھیں ہم، نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو خیالات ہوتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی جو بڑھوتی، اس کا جو بننا ہوتا ہے، وہ تب شروع ہو جاتا ہے جب ہماری اس دنیا میں موجودگی ابھی تک فزیکلی نہیں ہوتی. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں وہیں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کی جو فریمنگ ہے، ان کا جو بننا ہوتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ، جو خاص طور پر جو یہودی قوم ہے، وہ اس چیز پہ بہت زور دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی آپ کی سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ آپ کے بچے پر اثر انداز ہوگی، آپ کا کھانا پینا آپ کے بچے پر اثر انداز ہوگا. تو بہت ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ انداز جو ہوتا ہے وہ وہیں پر شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارا ماحول، اور وہ جو انفارمیشن، جو معلومات ہمیں ملتی ہیں، اس کی بیس پر ہمارے خیال بنتے ہیں. اور پھر اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک ترتیب ہوتی ہے کہ وہ کیسے بنیں گے. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ میں نے ایک تصویر دیکھی اور فوراً وہ مجھے لباس بہت اچھا لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اور میں نے فوراً لنک کر لیا، اچھا یہ تو بہت اچھا لباس ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ کہاں سے ملے گا. اچھا میری کزن کی شادی آنے والی ہے تو کیوں نہ میں وہاں پر پہنوں. لیکن جو میری دوسری کزن ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ بھی اس سائٹ پر ہے، وہ دیکھ لے گی تو بالکل بھی یہ تو بہت عام ہو جائے گا، یہ تو سب نے پہنا ہوگا. مجھے کوئی ایسی چیز ڈھونڈنی ہے جو اس سے بہتر ہو. لیکن میں کون سی سائٹ پر جاؤں؟ آج کل تو سائٹس کا بھی کوئی حال نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کوشش کر لیتی ہوں، لیکن کیا یہ کلر مجھ پہ اچھا لگے گا؟ اس کے ساتھ میں جوتا کون سے پہنوں گی؟ کون سی برانڈ آج کل اچھی چل رہی ہے؟ تو یوں ایک ان لمیٹڈ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے خیالات بنتے ہیں اور ایک پیٹرن بن جاتا ہے، اور ہم اسی انداز سے سوچتے ہیں. اور بعض اوقات ہم اپنے رشتہ دار سے بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اس سے بات نہیں کرنا، میں اس کی سوچ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. تو مطلب واقف کیا مطلب؟ وی نو دا پیٹرن، ہمیں اس کے انداز کا، اس کے پیٹرن کا پتہ ہے. تو اس طرح سے ہمارے خیالات بنتے ہیں، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھر سے، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول سے. سسٹر آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم نے شروع میں کچھ مس کر دیا ہے. سٹارٹنگ میں یہ ٹیبل پہ بہت ساری خوبصورت کلرز کی بکس رکھی ہیں، میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں. اور ناظرین، اس بکس کی جو رائٹر ہیں وہ خود بذات سسٹر خود ہی ہیں، اور ہم اس کے بارے میں جانیں گے سسٹر سے. جی ضرور. یہ میں نے ایک ناول لکھا، آدم کی بیٹی.
بنیادی طور پر اس میں نے پنجاب کا کلچر دکھایا ہے، اور میں نے اس میں یہ دکھایا ہے کہ رشتے قربانی مانگتے ہیں. جیسے آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق حاصل نہیں ہیں، ہمارے پاس ہم پر بہت بوجھ ہے، ہمارے پاس بچوں کا بوجھ ہے، ہسبینڈ کا بوجھ ہے. تو اس میں نے یہ دکھایا ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے بھی اپنے حقوق کیسے حاصل کر سکتے ہیں. زبردست. اور فرما برداری کا عنصر کہ رشتے قربانی مانگتے. اگر آپ فرما بردار ہیں، اپنے آپ فرائض پورے کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا آپ کو حقوق مانگنے کی ضرورت ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ میں نے یہ 5 درسی کتب میں نے لکھی ہیں، الف سے اردو کے نام سے. یہ ٹیکسٹ بک ہیں 5. بک 1 2 3 4 and 5. اور یہ مختلف اسکولوں میں جو ہے وہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ پہلی بار اردو کی بکس جو ہے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہیں، تاکہ اس کو جو نئی زبان سیکھنے والے ہیں ان کی بھی مدد ہو سکے. پھر میں نے او لیولس کے لیے ایک کتاب لکھی، اس کی میں سیریز ایڈیٹر ہوں، جو او لیول سلیبس کے حساب سے. اور پھر یہ ایک کراچی کا کافی مشہور میگزین ہے، اعتراف میگزین. تو ان میں آرٹیکلس جو ہیں وہ ڈفرینٹ موضوعات پہ لکھتی ہوں. جیسے یہاں پر جو ہے ایک میرا آرٹیکل جو ہے وہ نیند نمبر سے جو ہے وہ آیا ہے، اور ان کے ساتھ ابھی پچھلے مہینے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا جس میں نے لکھا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں خوشی اور سکون کیسے لا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ طلاق کا ریشو کم ہو سکتا ہے. کہ آج کل چھوٹی سی بات پہ سیپریشن ہو جاتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. تو ہاؤ وی کین کنٹرول، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر سا تعارف تھا میری کتابوں کا. نہیں، یہ مختصر آپ کو لگتا ہوگا، مگر یہ بہت ہی زبردست تعارف ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ اب مزید آگے بڑھتے ہیں، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، بلکہ شاید بہت سارے ناظرین کے دماغ میں بھی اس سوالات ہوں کہ خیالات پر کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. وہ کون سی ایسی سچویشن ہے یا باتیں ہیں، یا شاید امیجز بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ کرائٹیریا ہو سکتا ہے، وہ سرکمسٹینسز ہو سکتے ہیں. کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خیالات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ جی، ہم نے جیسے بات کی کہ جو خیالات ہمارے بنتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے بنتے ہیں. اس میں ہماری 5 سینسز بھی شامل ہیں، جیسے سننے سے، دیکھنے سے، بولنے سے. تو یہ 5 سینسز کے تھرو جو خیالات کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم پہ اثرات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہ شاید بہت لوگوں کے لیے بات بہت عجیب ہو کہ ہمارے خیالات پہ سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہمارا کھانا پینا ہے. یعنی ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں وہ ہماری نہ صرف جسمانی صحت پر بلکہ وہ ہمارے خیالات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کچھ ایسا کوئی ڈرنک پیتے ہیں، کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جس سے آپ کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. جیسے آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتے، آپ کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی سینسز اس میں کام نہیں کرتی ہیں. آپ کا پیٹ آپ کی پسندیدہ چیز سے بھرا ہوا ہے تو آپ بہت خوش ہوں گے، وہ آپ کا اچھا خیال پیدا ہوگا آپ کے اندر. آپ کی پسندیدہ چیز بنی ہے تو انڈائریکٹلی آپ اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ واو، آج تو میری پسندیدہ چیز ہے کھانے میں. تو آپ کی سوچ اس لحاظ سے تھوڑی بدل جائے گی. اگر ناپسندیدہ چیز ہے تو آپ کی سوچ بدل جائے گی. اگر کوئی بہت دکھی ماحول ہے تو ہم ایک سیڈ سانگ سنتے ہیں. ایسے ہی اگر خوشی کا گانا سنیں تو وہ شاید اس وقت پہ وہ سوٹ نہیں کرتا. تو مختلف قسم کی جو آؤٹر ورلڈ ہے، جو باہر کی چیزیں ہیں، وہ ہماری اندر پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس میں کھانا پینا جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. ہم کیا کھاتے ہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ وہی چیزیں ہماری بیرونی سطح پر بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہوتی ہیں وہ ہماری میموری یا یادداشت، وہ ہمارے خیالوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر جیسے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے اور اچانک اس کے ساتھ گفتگو ہو گئی، تو انڈائریکٹلی میرا جو خیالات کا پیٹرن بنا ہوا ہے سوچ کا، وہ اس کو دیکھتے ہی سب سے پہلے ایک نیگیٹو سوچ پیدا کرے گا کہ یہ تو ہے ہی ایسی، اب سامنے آ گئی ہے تو اب اس طرح کی بات ہوگی. اور وہ پاسٹ میں جو کچھ میرا اس کے ساتھ ایکسپیرئنس ہو چکا ہے وہ سب ریپیٹ ہونا شروع ہوگا، اور اس کی بیس پہ جو میرے موجودہ خیال ہوں گے وہ افیکٹ ہوں گے. تو اس طرح
یہ ایک بہت ڈیپ اسٹڈی ہے، یہ ایک بہت ضروری کہ ہم اپنے سوچنے کے انداز کو کیسے بدلیں. کیا آیا ہم سب لوگوں کی طرح ایک ہی بات سوچتے ہیں؟ جیسے چرچ کو دیکھتے ہی ہمارے اندر ایک اور خیال پیدا ہوتے ہیں، کسی شادی ہال کو دیکھ کے ہمارے اندر اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، بالکل پکنک اسپاٹ کو دیکھ کے ہمارے اندر اور خیال پیدا ہوتے ہیں. تو جو بیسک چیز وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین کنٹرول، ہم اپنے جو خیالات ہیں اس کو قابو کیسے کریں، اس کا پیٹرن کیسا بنائیں. جب کوئی نیگیٹو سوچ آتا ہے تو مجھے کتنی دیر لگتی ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کو فارم کرنے کے لیے مجھے کتنی دیر لگتی ہے کہ اس بندے کے بارے میں میرے ایک غلط سوچ تھی، اس کو واپس مثبت لانے کے لیے اور اس پہ کام کرنے کے لیے میں کتنی ٹرینڈ ہوں. آیا میں صرف اسی پیٹرن سے سوچوں گی یا میں فل سٹاپ لگا کے اس کو موڈیفائی بھی کرنے کی کوشش کروں گی. کہ ہر کوئی بھی انسان دیکھے کامل نہیں ہوتا. ایسے ہی جس طرح سے خدا نے انسان کی متجسس نیچر کو دیکھتے ہوئے، فطرت کو دیکھتے ہوئے اس نے 4 موسم ترتیب دی ہے. اب بارش میں ہمارا مزاج الگ ہے، گرمی میں ہمارا مزاج الگ ہے. تو اسی طرح جس طرح سے موسموں کے مزاج ہوتے ہیں ایسے انسان کا مزاج ہے جو کہ اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ہم کسی کو تحفہ بھی عنایت کر دیں گے، اس کی کوئی کڑوی بات بھی برداشت کریں گے. لیکن اگر ہم اچھے مزاج میں نہیں ہیں تو نارمل بات بھی ہمیں چبھن کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہم اس پیٹرن کے تھرو پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں خیال ہے کیا، پھر خود اپنے خیالوں کو جانچیں، اس کو چیک کریں کہ میرا سوچنے کا پیٹرن کیا ہے. کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی میٹیریل چیز کو دیکھ کے میں کس ٹائپ کی تھنکنگ کرتی ہوں، اس کا سورس کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. جو مین چیز ہے وہ اس کی کوالٹی، اس کا معیار کیا ہے، اس خیال کا معیار کیا ہے. آیا وہ کسی کے لیے بابرکت ہے؟ کیونکہ خیال، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، وہ سیلف ٹاک ہے، اپنے آپ سے بات کرنا. تو جب ہم اپنے آپ سے ہی نیگیٹیوٹی میں بات شروع کریں گے تو ہم اگلے بندے سے پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل. اور جس طرح دیکھیں موبائل فون ہے، اس کے اندر کوئی تار نہیں ہے بٹ وی کین ہیئر، ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں. اسی طرح انسان کی وائبریشنز ہوتی ہیں، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی سوچ کو محسوس کرتے ہیں. کیونکہ بائبل میں ایک بار لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے ان کے خیالوں کو جانچا، ان کے خیالوں کو جانچ کر اس نے کہا. تو ایک خیال ایک طرح کی وائبریشن ہوتی ہے، جس طرح موبائل بغیر تار کے کام کرتا ہے اس طرح سوچ بھی بغیر تار کے کام کرتی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی کا فون آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں یقین کرو میں ابھی تمہارے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور تمہاری کال آ گئی. تو مطلب اتنے ہزاروں مائل یہ کیسے چلا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری تھنکنگ بھی ٹریول کرتی ہے، ہماری سوچ بھی ٹریول کرتی ہے. ہم جو کچھ کسی کے بارے میں جس طرح سے رویہ رکھتے ہیں، جس طرح سے سوچ رکھتے ہیں، وہ اس بندے تک پہنچتی ہے اور وہ پھر اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. زبردست. میں سمجھتی ہوں یہ والی گفتگو جو ہے نا ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے آج کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو شاید واقعی آج سے پہلے یہی سوچتے ہوں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا، یا ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں، یا ہماری تھنکنگ اس کو یا اس کو دیکھ کے کیوں نیگیٹو ہو جاتی ہے، یا ہم اس ماحول میں ہیں. جس طرح آپ نے موسموں کے بارے میں جس طرح خوبصورتی سے بتایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کہ واقعی میں اگر اپنی بات کروں تو بارش کا موسم جیسے ہی ہوتا ہے تو میں جس آفس میں ہوتی ہوں وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ مجھے بارش بہت پسند ہے. تو ہر کوئی آ کے مجھے بتائے گا ہاں جی بارش ہو رہی ہے، ہاں جی موسم بہت بن گیا ہے اور تیز ہوگی، اس طرح سے. تو آپ کا جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے آپ کا موڈ ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. کھانے کی بات جو آپ نے کی کہ اچھا لذیذ کھانا ہو، آپ کا فیوریٹ ہو، تو آپ کو شاید دیکھتے ہی اس سے اپنی آنکھوں سے آپ سیر ہوتے ہیں. اور بعد میں جب آپ کا پیٹ خوش ہوتا ہے، آج کل وہ ایک ایڈ بھی چل رہا ہے نا، ٹمی خوش تو ممی خوش. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کا دل خوش ہے، آپ کا انر پیسفل ہے، تو آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہوگا، آپ کے خیالات بہت اچھے ہوں گے. اور شاید جس کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچ رکھتے ہو سکتا ہے پازیٹیوٹی بھی آئی جائے. لیکن اگر آپ کا ماحول سیڈ ہے، آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں، یا آپ خود کو ہی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس میں سے نکلنے کے لیے میں سمجھتی ہوں آج آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. اور اگر آپ بالکل پازیٹیو ہیں، شاید آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، شاید آپ کو کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے، تو اس تک اس پروگرام کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ خیال ہے کیا، خیال بنتے کیسے ہیں، اور اثر انداز کیسے ہوتے ہیں. آپ کا ماحول ہی ہے جو آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. اپنے ماحول کو بہتر بنائیے اور زبردست طریقے سے اپنے آپ کو
بھی پازیٹیو کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے علاوہ سسٹر میں چاہوں گی کچھ اور تھوڑی سی باتیں تاکہ پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی, تو ہم بات کر رہے تھے خیالات کی سمت کی کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیسے اس کو جو ہے وہ ایک فارم میں لا سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہمارے خیالات پہ دو چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں, ایک ہماری فزیکل ڈائٹ اور دوسرا ہمارا ایموشنل ڈائٹ. فزیکل ڈائٹ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر سبزیاں ہیں, تو سبزیوں کو جو سورس ہے جو پیدا ہوتی ہیں وہ مٹی سے ہوتی ہیں, اور انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے, تو دونوں کی جو ہے وہ پراپرٹیز سیم ہے. تو ان کو کھانے سے ان کو جو وائٹامنس اور جو سکون ملتا ہے وہ اس کو پھر استعمال کرتا ہے. لیکن جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک یہ بھی ریسرچ ہے کہ اگر ہم جانوروں کے گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کسی خصلتیں ہمارے اندر آتی ہیں. تو اس طرح سے جو فزیکل ڈائٹ ہے وہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے, اور ایموشنل ڈائٹ. اب یہ ایموشنل ڈائٹ کیا ہے جو ہمارے خیالات پر اثر انداز ہوتی ہے؟ ایموشنل ڈائٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ہم جو سنتے ہیں, ہم جو پڑھتے ہیں, یہ ہماری ایموشنل ڈائٹ ہے. کیونکہ آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا فون چیک کرتے ہیں, چاہے وہ ورک سے ریگارڈنگ ہمارے پاس میسیج ہو یا کسی دوست کے ریگارڈنگ میسیج ہو, تو پھر جو فرسٹ تھاٹ ہے ہمارا جب وہ آکیوپائڈ ہوتا ہے تو پورا دن اس کی جو ہے وہ پروسیسنگ ہوتی ہے, وہ انڈائریکٹلی ہمارے چلتا ہے. تو فرسٹ اسی لیے آپ دیکھیں تقریباً تمام مذاہب میں اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ جو ایسا اسکرپچر پڑھا جائے, ایسی روحانی چیز پڑھی جائے جو سارا دن ہمارے لیے استعمال ہوگی. اور صبح کے وقت, کیونکہ جو صبح کے وقت نیند کے فوراً اٹھ کے جو پڑھی جانے والی چیز ہے وہ ہمارے سارے دن کی روٹین پر اثر انداز ہوتی ہے. تو ہم سارا دن میں جو چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو اور کسی بھی طرح سے جو سننے میں, کہانی سننے میں, بولنے میں, پڑھنے میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے خیالات پر اثر انداز ہوتی ہے. اور کچھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا پسندیدہ کریکٹر ہوتا ہے تو ہم ناٹ اونلی ہم ان کے کپڑوں کو فالو کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے ایکسنٹ کو بھی فالو کرتے ہیں, ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے ہم اپنی شخصیت کو کہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور جو وہ شخصیت ہے, جو وہ لباس ہے, وہ ہم پہن لیتے ہیں. اس کے لیے میں ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک گدھے کو کہیں سے جو ہے وہ شیر کی کھال مل گئی اور وہ پہن کے جنگل میں چلا گیا. تو لومڑی نے جیسے ہی دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیں گے؟ تو گدھا بہت خوش ہوا کہ میں تو بادشاہ بن گیا ایسے ہی. تو اس نے کہا کہ ڈھینچوں ڈھینچوں ڈھینچوں. تو اس نے اپنا لباس اتارا اور اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا میں گدھا ہوں؟ اس نے کہا تمہارے لباس سے تو میں بھی دھوکا کھا گئی تھی, تمہاری گفتگو نے تمہاری پہچان کرا دی. تو اگر تم ڈھینچوں ڈھینچوں نہیں کرتے تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ تم کون ہو. تو اس لیے ہماری ڈریسنگ جو بھی ظاہری چیز ہے, لیکن جو ہماری گفتگو ہے وہ معنی رکھتی ہے, اور گفتگو جو ہے وہ خیالات کا منبع ہے. ہمارے جو خیالات ہوں گے, جس طرح سے ہماری گرومنگ ہوتی ہے, جو ہمارا دماغ کا پیٹرن ہوتا ہے, جو ہمارا ووکیبلری ہے, جو ہماری ذہن کی ڈکشنری ہے, اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہی استعمال ہوں گی. جس طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا انسان جو ہے وہ اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. بالکل. تو یعنی جو یہ ایک خیالات کا سوچنے کا یہ ایک ٹریجر ہے ہمارے پاس. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹریجر باکس جو ہے, ہمارا جو خزانے کا جو باکس ہے, اس میں کس ٹائپ کی کلیکشن ہے. اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا دیکھنا ہے, کس طریقے سے اس کو موڈیفائی کرنا ہے, کس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. آیا یہ چیز میرے لیے ہے بھی یا نہیں؟ جو میں مووی یا جو فلم دیکھ رہی ہوں اس میں جس وقت کے جو حالات تھے, آیا وہ میری زندگی پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ میں وہ سب چیزیں کر سکوں؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک وہ گانا چلا تھا کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, اور بہت ساری لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی تھیں. واقعی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو مطلب یہ چیزیں, اور یہ سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ واٹ دے آر سرونگ, واٹ دے آر, وہ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں,
کیونکہ آج صبح جب ہم ایک ٹی وی کھولتے ہیں تو ہمیں یہی خبر ملتی ہے کہ آپ ذرا محتاط رہیں، بہت حادثات ہو رہے ہیں، بہت چوریاں ہو رہی ہیں، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو وہ جب ہم نے خبر کنزیوم کر لی، سن لی، تو شام کو بیٹا تھوڑا دیر سے آیا تو فوراً میرا پیٹرن چلنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا، کسی نے بائک نہیں چھین لی ہو، کسی نے کوئی حملہ نہیں کر دیا ہو، کیوں لیٹ ہو رہا، فون بھی نہیں اٹھا رہا، فون نہ چھین لیا ہو. تو وہ میرا سوچنے کا پیٹرن ہے. کیا میں یہ بھی تو سوچ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا ابھی جاب سے زیادہ ورک اس کو مل گیا ہوگا، میری بیٹی ابھی یہ کام کر رہی ہوگی، ابھی یہ ہوگا، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی، وہ کوئی بات نہیں ہے. میں یہ بھی تو سوچ سکتی ہوں، لیکن میرا پیٹرن ایسا ہے کہ میں نے اسی پیٹرن سے سوچنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت معنی رکھتی ہیں کہ ہم کیسے سوچتے ہیں. rather than لوگوں کے ساتھ بات کرنے اور ان کو جو ہے وہ چیزیں کنزیوم کرنے کی، ہمیں سب سے پہلے اس چیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، سیلف چیکنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا سب سے اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ خود ہے. اس کا ضمیر اور سیلف ٹاکنگ جو میں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں، صبح اٹھتے ہی خیالات میرے دل میں چلنے لگتے ہیں کہ اب میں نے اتنے بجے اٹھ کے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، آج کی میری یہ اپوائنٹمنٹ ہے. تو میں خود سے بات کر رہی ہوں. تو جب میں خود سے بات کر رہی ہوں تو کیوں نہ اچھی طرح بات کروں. جب میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ مجھ سے صحیح سے بات کریں، وہ مجھ سے بہتر طرح سے بات کریں، مجھے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے، مجھے اپریسیشن اچھی لگتی ہے، تو کیوں نہ پہلے میں خود سے اچھی بات کروں. جب میں خود سے اچھا بات کرنا سیکھوں گی تو میں دوسروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے گفتگو کر پاؤں گی، اور اس طرح سے خیالات کا پیٹرن بنے گا، اور اس پیٹرن سے میں آگے اس کے الگ میں سوچ نہیں سکتی، کیونکہ میرا ایک طریقہ بن جائے گا. تو وہ جو طریقہ بنے گا اس سے مجھے پھر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، اور پھر نیگیٹیوٹی کی طرف میں جاؤں گی تو ایک جو ہے وہ قدرتی طور پر ایک ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے. جیسے اگر چوٹ لگے، میں کوئی بھی دوائی نہیں رکھوں تو میری کلوٹنگ قدرت کی طرف سے ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لیئر بنے گی جو قدرت اس کو سیو کرے گی کہ اب اور خون نہیں نکلنا چاہیے. تو اس طرح سے اگر میں خود کو موڈیفائی کروں گی اپنی تھنکنگ کو، تو پھر مجھے پتا ہوگا کہ نہیں یہ میں رانگ جا رہی ہوں، مجھے اب یو ٹرن لینا ہے. ٹھیک ہے، انسان ہوں، خیال آتے ہیں، بٹ آئی ہیو ٹو کنٹرول دس، مجھے اس کو قابو کرنا ہے، مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. آخر میں ایک لائن بہت زبردست سسٹر نے کہی ہے کہ آپ نے اپنی سوچوں کو خود کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوسری چیزوں میں جب اپنے عقائد کو، اپنے اصولوں کو لاگو کرتے ہیں تو کیوں نہ اپنی سوچوں پر بھی اپنے اصولوں کو لاگو کیجئے. اپنی حدود بندی آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنے ان لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اپنی لمٹس کا تعین خود کیجئے اور دیکھیے کہ ہماری لمیٹیشن کہاں تک جا کر رکتی ہے اور کہاں پر ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں بھی ہم ضرور بہت کچھ سیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں نئے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.